अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट जिससे खिताब सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने किया उसकी बाज़गश्त भी आज जारी रही। कौमी असम्बली में इसका जिक्र भी हुआ और कल के होने वाले अपोजिशन के एहतजाज पर आज स्पीकर नेशनल असम्बली ने कार्रवाई भी की और 2 अरकान की जो हाज़िरी है उसे मुअत्तल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जब मीडिया से गुफ्तगू की तो उन्होंने कहा कि एहतजाज जमहूरी तरीक़ों से अगर होता तो बिल्कुल काबिल कबूल है, लेकिन बाजे ताशे सीटियाँ और ये तमाम तर जो जिसे कहते हैं तज़ीक आमेज़ रवैया उन्होंने कहा इख्तियार किया गया कि जमहूरियत के मनाफी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के इख्तलाफात ख़त्म हो जाने चाहिए और ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहिए। कल कुछ इसी तरह की बात सदर आसिफ अली जरदारी ने भी कही थी। दूसरी जानिब फैज़ाबाद इंक्वायरी कमीशन यानी फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन, उसके हवाले से रोज़ाना हम देख रहे हैं कि ज़राए से काफ़ी इत्तलात आ रही हैं। यानी उस वक्त के जो सरकारी ओहदेदार थे, इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर थे, उनके जो बयानात इस इंक्वायरी कमीशन के रूबरू हुए या लिखत पढ़त के ज़रिए हुए, वो भी ज़राए की इत्तलात के हवाले से सामने हैं, जिसमें अगर उमूमी तौर पर जिक्र किया जाए तो अब तक जो भी इत्तलात सामने आई हैं उसमें जो कसूरवार है वो पंजाब हुकूमत ज़्यादा ठहराई जा रही है कि उन्होंने इस धरने को इस्लामाबाद तक रोका नहीं, जिसके बाद फिर ये तमाम मामलात हुए। अलबत्ता कई ऐसे अभी भी सवालात हैं जिनके जवाबात नहीं मिले। बहरहाल इस इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है इसको पब्लिक करने का मुतालबा न सिर्फ तहरीक इंसाफ ने किया है बल्कि उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी यही कहते हैं कि इसको फौरी तौर पर पब्लिक करना चाहिए। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, जो सेनेट में मुस्लिम लीग नून के अब पार्लिमानी लीडर भी नामजद हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इरफान सिद्दीकी साहब, पहले तो जो जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट है जिसमें जो जिक्र हुआ, उमूमी तौर पर अब सियासी जमातें इसका बड़ा जिक्र करती हैं। आज बिलावल भुट्टो भी कहते हैं कि एक रोड मैप दिया गया, जो जरदारी साहब ने भी कल कहा कि सबको मिल बैठ कर आगे बढ़ना है, जो माशी हमारे मामलात हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक तरफ अपोजिशन जिसको शदीद इख्तलाफात हैं, न सिर्फ 8 फरवरी के नताइज के हवाले से बल्कि जो कुछ उनकी जमात के साथ 9 मई के बाद हुआ उसके हवाले से भी, तो ये बिठाएगा कौन, जबकि हम ये जानते हैं कि बिलशमूल PMLN माजरत के साथ तमाम सियासी जमातों का किबला तो कहीं और है। बहुत शुक्रिया नादिया। किबले का तयन तो आपने ख़ुद कर दिया है। अब पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए और क्या करना चाहिए। मामला ये है कि जहाँ तक कल के इजलास से आपने कहानी शुरू की है, मैं ख़ुद भी हाल के अंदर मौजूद था, उस इजलास का हिस्सा था। जी बिल्कुल। एहतजाज कोई नई बात नहीं है। हमेशा से मेरा ख्याल है सदारती इंतखाब खाली कोई ऐसा हुआ होगा, मेरी याददाश्त में तो नहीं है कि जहाँ इस तरह के हंगामे ना हुए हों और खड़े होकर एहतजाज ना हुए हों, कतबे ना लहराए गए हों। इस तरह की चीज़ें होती रही हैं। कल का एहतजाज जो था उसमें कुछ नए इजाफे हो गए जो होने चाहिए थे कि जब एहतजाज करने वाली जमात का नाम PTI हो तो हम तवक्को रखते हैं कि वो रवायती जो एहतजाज है उस तक इक्तफ़ा नहीं करेगी, उसमें कुछ इख्तराआत करेगी, उसमें कुछ नई चीज़ें लाएगी। और नई चीज़ें लेके आई है। सीटियाँ और बिगल बाजे उसने मुतारफ़ कराए हैं और वो जिस हद तक स्टेज का घेराव करके और सदर मोहतरम के सामने तक पहुँच गए थे, तो मेरा ख़्याल है कि अगर कोई रोक रुकावट ना होती तो वो उससे आगे भी शायद तजावज़ कर लेते। लेकिन बहरहाल चलें, इन चीज़ों को तो हम एक तरफ रख देते हैं। अब जहाँ तक इश्तराक अमल का ताल्लुक़ है, ताउन का ताल्लुक़ है, किबले से हट के भी बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सियासी जमातें रिवायती और तारीख़ी तौर पर हमारी जमहूरी तारीख़ के अंदर करती रही हैं। आपको याद होना चाहिए कि ख़ुद हमारे दरमियान और पीपल्स पार्टी के दरमियान इतना बोझ था, इतना फासला था, इतनी दूरियां थीं कि हम शादी ब्याहों में नहीं जाते थे, मर्ग वफात पे नहीं जाते थे, हाथ नहीं मिलाते थे। सही। लेकिन वक्त आया तो हमने 13वीं तरमीम की, तो हमने 14वीं तरमीम की, हमने मीसाक जमहूरियत किया, हम 2 दफ़ा मुश्तरका हुकूमतों का हिस्सा रहे। अब भी एक लिहाज से दोनों जमातें जो हैं इस नज़्म का हिस्सा हैं।
تو سیاسی جماعتیں سیکھتی ہیں، تراش خراش کرتی ہیں، گیو اینڈ ٹیک کرتی ہیں، افہام و تفہیم کرتی ہیں۔ جس اپوزیشن کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں، جو آج کی بڑی اپوزیشن ہے، وہ ان جمہوری سیاست کے ان اجزائے ترکیبی سے بالکل آری ہے۔ اس کے ہاں ہاتھ ملانا جرم ہے۔ کل میں ایک پروگرام میں تھا، ایک بڑے چینل کے پروگرام میں تھا، اور وہاں جو پی ٹی آئی کی نمائندگی کرنے والے صاحب تھے، انہوں نے کہا جی کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چور ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکو ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ غاصب ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ووٹ بینک پہ قبضہ کر کے آئے ہیں، تو پھر اگر ہم ان سے ہاتھ ملائیں گے، ان سے بات کریں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، تو ہم تو منافق ہوئے نا۔ تو ان کے جو ایمان کے تقاضے ہیں اور ان کا جو منافقت کا معیار ہے وہ ذرا بڑا مختلف ہے۔ یعنی آپ سے ہم ہاتھ تو یہ نہیں چاہتے ملایا؟ ہیں کہ ملک جس دلدل نہیں، ہاتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ تو ملایا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہنے کا مطلب ہے کہ ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے نا، جب تک کہ یہ تمام تر معاملات وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوں گے۔ تو عرفان صدیقی صاحب، جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے جو اجزائے ترکیبی سے آری ہے، جس کا آپ نے ذکر کیا، تو کیوں نہ ہو؟ آپ دیکھیں جب تک سیاسی کیسز ختم نہیں ہوتے، جب تک کیسے ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعتیں یعنی حکومت اور اپوزیشن مل بیٹھ کر کسی ایک کامن ایجنڈے کی طرف یا منیمم ایجنڈے کی طرف جو ہے وہ بات کر سکے گی؟ اگین نادیہ، پہلے تو میں یہ کہوں کہ سیاسی کیسز جنہیں آپ کہیں گے، میں ان کی طرف بعد میں آتا ہوں۔ سیاسی کیسز کس دور میں نہیں تھے؟ ایک دور میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے والد جو بزرگ ہو چکے تھے، وہ بھی سیاست زدگی کی زد میں آئے تھے اور انہیں بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اور سیاسی کیسز سب پہ بنتے رہے۔ زرداری صاحب نے طویل قید کاٹی۔ یہ سیاسی یا سیاستدانوں کے اوپر جو مقدمات بنتے ہیں، حسین شہید سہروردی سے لے کے اب تک یہ چلتا آیا ہے قصہ۔ لیکن اب یہ مجھے بتائیے گا، اور بڑے صدق کے دل سے بتائیے گا، بالکل ایک روی کے اندر جو باتیں ہم کہہ دیتے ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے، کہ کیا جی ایچ کیو پہ حملہ کرنا اور جو کیس بنے وہ سیاسی کیس ہوگا؟ کیا کسی کور کمانڈر کا گھر جلانا کو فوجداری اقدام ہے یا سیاسی اقدام ہے؟ کیا کلا بالا حصار پہ فائرنگ کرنا کوئی سیاسی اقدام ہے؟ کیا میاں والی ایئر بیس پہ طیاروں کو جلانا کوئی سیاسی اقدام ہے؟ کیا کوئٹہ چھاؤنی کے اوپر حملہ کر دینا کوئی سیاسی اقدام ہے؟ اگر تو ان کو آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر گنتے ہیں، سیاسی معمولات کے احتجاج کے طور پہ گنتے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو میں آپ کے ساتھ ہوں کہ ان تمام سیاسی مقدمات کو یکلخت ختم کر دینا چاہیے۔ کسی پہ کوئی سیاسی مقدمہ نہیں ہے، کسی ایک پہ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جو ان کے دور میں ایک کرایہ داری کے کیس میں ہتھکڑیاں ڈال کے جیل میں رہا ہوں، وہ سیاسی کیسز تھے، منشیات کے کیسز تھے، فلاں پہ ہیروئن ڈال دو، فلاں پہ چرس ڈال دو، فلاں پہ ایفیڈرین ڈال دو، یہ سب چلتا رہا۔ ہمارے دور میں آج بتائیں کہ کوئی ایک بھی ایسا کیس ہو جو سیاسی نوعیت کا کیس ہو۔ یہ سارے اگر 9 مئی کو بیچ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ جو 9 مئی میں ملوث تھے ان کے اوپر تو ظاہر سیاسی کیسز نہیں ہو سکتے، یعنی کہ خود بقلم جو انوالو ہوں گے، جن کے اوپر ظاہر ہے کہ وہ چارج شیٹ پیش ہوگی سب۔ لیکن اس صدق کے دل سے جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اگری کروں، آپ اس چیز کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے کہ تحریک انصاف کے سپورٹرز یا وہ خواتین جو ان کی جماعت سے تعلق رکھتی ہیں یا ایون چودھری پرویز الہی صاحب، یہ کس قسم کے قانون کے شکنجے میں وہ ہیں؟ اگر یہ سیاسی نہیں ہے، یہ کون سا قانون ہے کہ ایک کیس سے وہ رہا ہوتے ہیں اور فوری طور پر دوسرا کیس ان پہ داغ دیا جاتا ہے؟ یہ بھی تو مجھے بتائیے، آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ جی میں بالکل ڈیفینڈ نہیں کرتا، میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں۔ جو اس طرح کے معاملات ہیں، جو اس طرح سے وکٹمائزیشن آپ سمجھتی ہیں، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ نہیں، ان میں ابھی چند دن پہلے ایوان کے اندر کھڑا ہو کے جب فواد چودھری صاحب پہ کیسز بنے تھے اور ان کو ہتھکڑیاں لگی تھیں اور ان کے منہ پہ کپڑے ڈالے گئے تھے، تو میں نے سینٹ کے ایوان میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے کل جس پروگرام کا بھی ذکر کر رہا ہوں، میں نے اس پروگرام میں کہا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جیسے سیاستدان کو ہتھکڑیاں کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کل یہ بات کہی ہے۔ میں آپ کے سامنے بھی کہتا ہوں کہ میں ان چیزوں کو بالکل جمہوری اقتدار کے منافی سمجھتا ہوں، قانون کا بھی مذاق سمجھتا ہوں، اور ان سے کسی کو نہ کوئی نقصان پہنچ رہا ہے
نہ کسی کو خوش ہونا چاہیے، نہ کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو پھر عرفان صدیقی کسی کے خلاف صاحب زیادتی نہیں ہونی چاہیے. بالکل صحیح، آپ یہ کہہ رہے ہیں نا زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن سوال آپ لوگوں سے ہوگا، حکومت میں آپ ہیں، پنجاب حکومت آپ کی، وفاق آپ کی، کر کون رہا ہے پھر یہ؟ دیکھیں ہماری حکومت کو تو اب میرا خیال ہے مہینہ 1.5 مہینے ہوا ہوگا یا 2 مہینے ہو گئے ہوں گے. قانون کا ایک ہمارے ہاں دائرہ ہے. دیکھیں نواز شریف پہ 2017 کے بنے ہوئے کیسز اب آ کے وہ بحال ہوئے ہیں، اب آ کے وہ بری ہوئے ہیں، کوئی 7 سال لگ گئے ہیں ان کو بھی. تو یہ جو ہمارے ہاں سست روی ہوتی ہے قانون کے عمل کی، معاملہ جو ہے وہ نیچی سے عدالت سے چلتا ہے تو پھر سیشن میں آتا ہے تو ہائی کورٹ میں آتا ہے تو سپریم کورٹ میں آتا ہے. یہ ہیں قانون کے اندر ہمارے ہاں جو لوپ ہولز ہیں یا جو نقائص ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. جو لوگ شکنجے میں آ جاتے ہیں، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، میں بالکل کھلے دل سے کہہ رہا ہوں. لیکن یہ خاتون کا یا مرد کا ٹھیک ہے، ہماری سوشل اقدار میں یا دینی اقدار میں کوئی بات ہو تو ہو، قانون میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا. ہمارے آئین میں تذکیر اور تانیث کا کوئی فرق نہیں ہے، قرآن میں بھی تذکیر اور تانیث کا کوئی فرق نہیں ہے. چوری کرنے والے کے بارے میں کہا گیا کہ سارق ہو یا سارقہ ہو، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو. حضور کی مشہور حدیث جو ہے، حضرت فاطمہ بھی یہ کریں گی تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک روا رکھا جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ اگر کوئی خواتین ملوث ہیں اور اس دن کی ویڈیوز کے اندر نظر آ رہی ہیں کہ چلو بھئی کہاں لے کے چلنا ہے، چلو فلاں جگہ اٹیک کرنا ہے، تو پھر یہ آڑ نہیں لی جا سکتی. یہ دیکھیں نا، آپ کے مہذب دنیا کے اندر، برطانیہ کے اندر ایک خاتون نے اگر وہ جس وقت لوٹ مار ہو رہی تھی تو ایک جانگیا یا جرابیں چوری کر لی تو وہ بھی تو 3 سال قید کاٹ رہی ہے. اگر ایک بندے نے وہاں کیپٹل ہل میں اسپیکر کی کرسی پہ پاؤں رکھا تو وہ بھی 7 سال قید کاٹ رہا ہے نا. انسانی حقوق تو وہاں بھی ہیں. تو ہمارے ہاں یہ 9 مئی کے حوالے سے جو آپ 9 مئی کا ذکر کرتے ہیں، آپ کی جماعت ذکر کرتی ہے، اس 9 مئی کو اب مئی میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے؟ مطلب ہارڈلی ایون اے منتھ باقی رہ گیا ہے، لیکن کیا اب تک کچھ ثابت ہو سکا؟ مطلب اس وقت بھی شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، میجر کریک ڈاؤنز ہو رہے تھے، اس کے بعد پھر کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے، وہ بھی میجر کریک ڈاؤنز کرتا ہے، ساری سی سی ٹی ویز موجود ہیں، دنیا کی ہر چیز موجود ہے. ہاؤ مچ ٹائم ڈز اٹ ٹیک فار انویسٹیگیٹنگ عرفان صدیقی صاحب؟ پھر جتنا وقت گزر رہا ہے اس سے یہ چیز تقویت پا رہی ہے کہ یہ سیاسی کیسز زیادہ ہیں، ان میں حقیقت کم ہے. نہیں، یہ کوئی تقویت نہیں پا رہی. جو کچھ دنیا نے، اہل نظر نے، اہل پاکستان نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ سیاسی کیس ہے. ہاں، نظام کی خرابی ہو سکتی ہے، ہمارے نظام عدل کی خرابی ہو سکتی ہے. میری معلومات تو یہ ہیں کہ بہت سے لوگ اس سارے عمل سے گزر چکے ہیں، ان کے کرائمز جو تھے وہ بھی پایہ ثبوت کو پہنچ چکے ہیں، سزائیں بھی شاید ہو چکی ہیں. سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ہرڈل ہے، ایک فیصلہ ہے کہ سزائیں نہیں سنانی جب تک ہم ایک بار نہیں ہٹائیں گے. تو وہ بار ہٹے گی تو سزائیں بھی آ جائیں گی. لیکن میں کہتا ہوں کہ چلیں سب کے سب بری ہو جائیں، سب کے سب یہ ثابت ہو جائے کہ ان میں سے کوئی قصوروار نہیں ہے. پھر اس خلائی مخلوق کا تعین کرنا پڑے گا، اس نامعلوم مخلوق کا تعین کرنا پڑے گا، اس پراسرار جناتی مخلوق کا تعین کرنا پڑے گا جس نے عوام سے کہا کہ جو ہی خان صاحب پہ ہار ڈالا جائے، آپ نے کوئٹہ سے لے کے گوادر تک صرف فوجی تنصیبات پہ حملے کرنے ہیں. اس کا سراغ لگانا پڑے گا. ان سب کو بری کر دیں تو بھی لگانا پڑے گا. ٹھیک. اچھا عرفان صدیقی صاحب، ٹھیک ہے، 9 مئی کے حوالے سے آپ کا بڑا کلیئر موقف ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے. اب ذرا تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، اب آتے ہیں آپ کے حالیہ بیانات کی طرف، جس کے بعد وہ بڑی خبروں کی زینت بنے. میں چاہوں گی کہ اس پر کچھ ذرا آپ سے مزید معلومات حاصل کر لی جائے. آپ نے یہ فرمایا کہ آپ کیونکہ ظاہر قریبی ساتھی ہیں نواز شریف صاحب کے، لندن میں آپ کی ملاقاتیں کافی ہوئیں، وہیں سے آپ نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بننے پر آمادہ نہیں یا شاید ان کی خواہش نہیں. ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، بالکل. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ میں بڑی وضاحت سے یہ بات تو کیوں وہ نہیں بننا چاہتے تھے جب کہ 16 ماہ کی حکومت میں کابینہ کے اجلاس، میں کہوں اگر غلط نہ ہوگا، یا پوری کابینہ کی ملاقاتیں لندن میں ہوئیں، ان سے ڈائریکشنز لی گئیں، وہ ملک کے حوالے سے وہاں پہ آپ لوگوں نے کہا فکر مند بھی ہیں، ڈائریکشنز بھی دے رہے تھے. تو اب ایسا کیا ہوا کہ جب وہ بن سکتے تھے تو نہ بنے؟ وہ یہ جو 2 چیزیں آپ دلیل کے طور پہ پیش کر رہی ہیں وہ آج بھی موجود ہیں، وہ آج بھی کنسرنڈ ہے ملکی حالات کے بارے میں، اور آج بھی ڈائریکشنز ان سے لی جاتی ہیں. آج بھی بہت سے فیصلوں میں
وہ شامل ہوتے ہیں، لہٰذا ان دو چیزوں کا ہونا اس چیز کی کوئی دلیل نہیں تھی کہ وہ وزارت عظمیٰ پہ بیٹھیں گے یا ان دو چیزوں کے لیے کسی خاص کرسی پہ بیٹھنا ضروری ہے۔ ایک لیڈر کو کنسرن ہو سکتا ہے گھر بیٹھ کے بھی، اور وہ اپنے قد کاٹ کی وجہ سے، اپنی حیثیت کی وجہ سے، اپنے تدبر کی وجہ سے، اپنے تجربے کی وجہ سے وہ کرسی پہ نہ بیٹھتے ہوئے بھی اتنا ہی مؤثر ہو سکتا ہے اور اسی طرح مشاورت کر سکتا ہے اور اسی طرح رہنمائی بھی کر سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ میں پھر سے وضاحت کے ساتھ کہہ دوں، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ میری جو ملاقاتیں میاں صاحب سے رہی ہیں اور وہ انتخابات سے پہلے کی ملاقاتوں کا میں ذکر کر رہا تھا، تو ان ملاقاتوں کے اندر جو یقیناً بالکل ہی ایک محدود ملاقات، محدود بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ تھے اور میں تھا، اور ان دو طرفہ جو گفتگو یا مکالمہ ہوتا رہا ہے ان سے میں نے اخذ کیا تھا کہ شاید وہ پرجوش نہیں ہیں، اور یہ بات اب کے نہیں ہے نادیہ، 2013 میں بھی یہی کیفیت تھی۔ 2013 میں بھی وہ وزیر اعظم بننے کے لیے کوئی بےتابی اور بے چینی ان میں نہیں تھی، اور جو بن بھی گئے تھے تو لوگ کہتے تھے یار ان کو کیا ہو گیا ہے، ان کو چپ کیوں لگی ہے، یہ بولتے کیوں نہیں ہیں، یہ ایسے لگتا ہے جیسے ان کو باندھ کے وہاں بٹھا دیا گیا ہے۔ تو اس وقت بھی ان کی گرمجوشی کا عالم یہی تھا۔ اس دفعہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی، اور میں بالکل اس میں کوئی لفظ چبانے والی بات نہیں کر رہا، یہ تھی کہ اگر پی ایم ایل این کو موقع ملتا ہے تو میں، یعنی میاں صاحب کا یہ کہنا کہ میں وزیر اعظم نہیں ہوں، میں اپنے طور پہ سمجھتا تھا کہ وہ وزارت عظمیٰ نہیں سنبھالیں گے اور غالباً شہباز شریف صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی جائے گی۔ اور جب انتخابات کے بعد ہمارا پہلا اجلاس ہوا تھا پارٹی کی، جو سینئر لیڈرشپ 15-20 افراد بیٹھے تھے، اور اس میں میاں صاحب نے تمہیداً یہ ساری گفتگو کی تھی، تو مجھے تو معلوم تھا کہ اس تمہید کے بعد وہ کیا کہنے والے، اور انہوں نے وہی کہا تھا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ شہباز صاحب اب ملک کی قیادت کریں، اور شہباز صاحب ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں، جلسوں میں بھی کہتے رہے ہیں کہ نواز شریف ہمارا وزیر اعظم، اور صدق کے دل سے کہتے رہے ہیں۔ میں ان تھیوری کو، ان تھیوریز کو ساری نادیہ نیگیٹ کرنا چاہتا تھا کہ جی کسی کنسپائریسی سے ان کو باہر دھکیل دیا گیا ہے، کوئی گروپ بندی تھی پارٹی کے اندر، کوئی شہباز صاحب کا خدا نخواستہ ایک گروپ تھا جس نے مینوور کیا اور میاں صاحب کو ایک کنارے لگا دیا۔ ہماری اپنی اطلاعات تھی عرفان صدیقی صاحب، ٹھیک ہے گروپ بندی نہیں تھی، بلکہ جس دن الیکشنز ہوئے اسی دن شام کو جو سپیچ نواز شریف صاحب نے کی اور کہا شہباز شریف صاحب آپ کو لیپ ٹاپ بھی دیں گے اور آل دوز تھنگز جو وہ کہہ رہے تھے، اس سے کم از کم ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے اور نواز شریف صاحب اس عہدے سے دستبردار ہو رہے ہیں۔ لیکن اس سے قبل جو ہماری اطلاع تھی وہ یہ تھی کہ یہ کمیونیکیٹ نواز شریف صاحب نے بھی جو مقتدرہ ہے اس کو بتا دیا تھا کہ اگر تو یہ 2/3 اکثریت نہیں ملتی تو نواز شریف صاحب پھر اس منصب پر نہیں ہوں گے، یعنی کہ وہ پھر یہ چوائس ان کی ہے کہ وہ لیڈ کرنا پسند نہیں کریں گے۔ اب آپ نفی کر دیں۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے جو اب 3 اس میں کردار آ گئے ہیں، ایک نادیہ آ گئی ہے، ایک مقتدرہ آ گئی ہے، ایک میاں محمد نواز شریف آ گئے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہی تصدیق کر سکتا ہے کہ جی ہاں یہ بات درست ہے یا نہیں ہے۔ میں تو ان تینوں سے میرا کوئی براہ راست واسطہ اس موضوع پہ نہیں ہوا تھا، لہٰذا میں تو نہیں کہہ سکتا۔ نہ میاں صاحب نے کبھی مجھے کہا کہ جی 2/3 ملے گی تو میں خود بیٹھوں گا، نہ ملے گی تو شہباز آئیں گے۔ میں کم از کم اس کی تصدیق کی پوزیشن میں نہیں ہوں، اگر آپ ہیں تو یہ واقعی ایک انکشاف ہے۔ عرفان صدیقی صاحب یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اپنی گفتگو ہم جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، سینٹ میں پارلیمانی لیڈر۔ عرفان صاحب، میاں صاحب نے ایسا لگتا ہے اپنے آپ کو پنجاب تک محدود کر دیا ہے، کیا یہ ڈیلیبریٹلی کیا ہے انہوں نے یا یہ بھی ہماری خام خیالی ہے؟ نہیں، خام خیالی تو میں نہیں کہہ سکتا، آپ کے خیالات ہمیشہ بڑے پختہ ہوتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ مریم بہرحال ایک بڑے صوبے میں پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلی خاتون کے طور پہ وزیر اعلیٰ ہو کے آئی ہیں۔ میاں صاحب چونکہ لاہور کے اندر موجود ہیں، دونوں باپ بیٹی ایک گھر کے اندر رہتے ہیں، ایک چھت کے اندر رہتے ہیں،
اٹھتے بیٹھتے ہیں، اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، تو بہت سے معاملات کے اندر وہ رہنمائی بھی کرتے ہیں اس کی، اور کہیں وہ کہے کہ جی آپ فلاں میٹنگ کے اندر بیٹھیں تاکہ میں ان معاملات کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتی ہوں، تو وہ بیٹھ بھی جاتے ہیں۔ یہ چیزیں وہ ظاہر ہے کہ وہ بیٹی کی گرومنگ کی حد تک تو ٹھیک ہیں، لیکن شہباز صاحب کی ایک مخلوط حکومت کے اندر وہ یہ کردار نہیں اپنا سکتے اور نہ اپنانا چاہیے انہیں۔ صحیح۔ عرفان صدیقی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیونکہ اب ایک بیان آپ کا یہ بھی آیا تھا کہ صدارت جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی وہ شاید میاں محمد نواز شریف صاحب کو ملنی چاہیے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جزوی طور پر نہیں چلائی جا سکتی صدارت، کیونکہ حکومت اور جو یہ معاملات ہیں پارٹی عہدے ان کو سیپریٹ رکھنا چاہیے۔ تو کیا پارٹی میں اس پر ڈسکشن ہوئی ہے؟ دیکھیے پارٹی پہ رسمی طور پہ تو کوئی نادیہ اس طرح کی نشست نہیں ہوئی ہے جہاں یہ باتیں ہوئی ہوں، شاید مستقبل قریب میں کوئی ایسا آ جائے، لیکن ہم لوگ سینٹ میں ہوتے ہیں یا مشترکہ اجلاس ہوتے ہیں یا ویسے محفلوں میں ملتے ہیں، گفتگویں ہوتی ہیں، تو میں اس چیز کو جانتا ہوں، اور کئی لوگوں نے میرا خیال ہے کھلے عام بھی تذکرہ کیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہاں صدارت میاں صاحب کے پاس جا سکتی ہے، اور بھی ایک دو شخصیات نے کہا ہے، میں تو اکثر و بیشتر کہتا رہتا ہوں۔ تو یہ ایک سوچ ہے۔ دیکھیے شہباز صاحب جو ہیں وہ بے حد میں نے دیکھا ہے اور برسا برس سے دیکھا ہے کہ بہت محنتی شخصیت ہیں، شب و روز وہ ایک دفعہ انہوں نے مجھے کہا کہ صدیقی صاحب، میں نے کہا جی کہ آپ کتنے گھنٹے یہ کام کاج کرتے ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں 26 گھنٹے کرتا ہوں۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا، میں نے کہا جی کہ 24 گھنٹے تو ہم نے سنا ہے، یہ 26واں 2 گھنٹے اور کہاں سے لے آئے؟ تو وہ ہنس کے کہنے لگے کہ یہ 2 گھنٹے میں نے سونے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو بہت کام کرتے ہیں، محنتی ہیں، اور جس طرح کے آشوب میں انہیں حکومت ملی ہے، اکانومی کی جو کیفیت ہے، بھاگ دوڑ کرنا یہ وہ، تو ان حالات کے اندر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کو جو سیاسی معاملات ہیں، پارٹی کے معاملات ہیں، یہ بوجھ ان کے کندھوں پہ نہ ڈالا جائے، اور میاں صاحب جو کہ اب ایک لحاظ سے فراغت اور فرصت کے لمحات میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ کام ان کے ذمہ لگا دیا جائے تاکہ وہ پارٹی کے لوگوں سے ملیں، کارکنوں سے ملیں۔ یہ تھیوری ہے، اور اس کے پیچھے کسی کنسپائریسی کو تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ خیالات جو ہے وہ کنوے کر دیا گیا ہے نواز شریف صاحب کو، اور کیا وہ آمادہ ہیں کہ وہ پارٹی کی صدارت لیں گے؟ میرا خیال یہ ہے کہ وہ اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں اور سنجیدگی سے کر رہے ہوں گے، کیونکہ میری جب بھی ان سے بات ہوئی ہے اس موضوع پہ، اور ریسنٹلی بھی ہوئی ہے، تو جب کسی چیز سے اگر وہ ایگری نہیں کرتے تو وہ بہت سے کاؤنٹر کویسچنز کرتے ہیں، اور دوسری متبادل رائے بھی دیتے ہیں، اور خدشات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں انہوں نے کچھ زیادہ قرید لگانے کی کوشش نہیں کی، اور خدہ پیشانی سے سن لی ہیں یہ باتیں، اور بہت سے لوگوں نے ان کے سامنے یہ چیز رکھی ہے۔ اور خاص طور پہ نادیہ، آپ جانتی ہیں کہ کارکنوں کی بڑی خواہش تھی کہ نواز شریف صاحب کو پھر وزیر اعظم کے طور پہ دیکھیں۔ جی آپ کی تو پوری کیمپین ہی یہی تھی۔ اور ایک لحاظ سے جب جی ہاں، ہماری کیمپین بھی یہی تھی، اور جب وہ خود گریزاں ہو گئے اس چیز سے، تو ایک لحاظ سے کچھ کارکنوں کو مایوسی بھی ہوئی۔ اب اگر وہ پھر پارٹی سنبھالتے ہیں، ان کارکنوں سے رابطہ بڑھاتے ہیں، انہیں ملتے ہیں۔ مریم نے چیف آرگنائزر کے طور پہ یہ سارا کام سنبھالا ہوا تھا، وہ ادھر مصروف ہو گئیں، شہباز صاحب نے اور ذمہ داریاں لے لی، تو میرا خیال ہے ان کارکنوں کی بھی دلداری ہوگی، اور پارٹی بھی تنظیم نو چاہتی ہے۔ ہاں، اور پارٹی میں جو مختلف قسم کی اب رائے ہمیں بڑے اوپنلی نظر آتی ہیں، جس پہ تارڑ صاحب نے بھی میاں جاوید لطیف صاحب کی رائے ہو یا رانا ثناء اللہ صاحب کی ہو، جس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ انہیں پارٹی میں یہ اختلاف رائے اپنی دینی چاہیے، نہ کہ میڈیا پر۔ خاقان عباسی صاحب کی اپنی آپ نے دیکھا کہ ان کی بھی جو اختلافات ہیں، تو میرے خیال سے یہ ضروری بھی ہے ٹو گیٹ دا پارٹی ٹوگیدر۔ جی ہاں، بہت ضروری ہے۔ تارڑ صاحب کی اپنی رائے ہے، اور یہ جو 2 ارکان کا نام لیا گیا ہے ان کی بھی اپنے رائے ہے۔ میرا خیال ہے کہ وقت بہت آگے نکل آیا ہے، اور جو پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں یا ایک ڈسپلن کے اندر بندھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی اپنی رائے کے اظہار کا موقع ہونا چاہیے۔ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ اگر کوئی اختلافی بات ہے تو وہ تو پارٹی کے اندر کی جانی چاہیے۔ باقی
کھلے عام گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جہاں تک لوگ ہماری پارٹی کے ڈسپلن کے اندر ہیں، نواز شریف قائد ہیں، شہباز شریف صدر پارٹی ہیں اس وقت، اور اس ڈسپلن کو مانتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، وہ پارٹی کا حصہ ہیں. جو پارٹی کو کہ ڈسپلن سے تھوڑے آزاد ہو گئے ہیں، جیسے شاید خاقان عباسی صاحب ہیں، ان کی بات مختلف ہے، ان کو زیادہ آزادی حاصل ہے، وہ کھلے عام جو بھی تنقید بھی کرنا چاہیں، ایون لیڈرشپ کے بارے میں کہنا چاہیں تو انہیں حق ہے. بالکل، وہ تو اب اپنی نئی جماعت کے لانچ فیز میں بھی ہیں. انہوں نے بلکہ ایک جگہ کہا بھی تھا کہ شاید 6 سے 8 ہفتے میں ایک نئی جماعت کی اناؤنسمنٹ ہوگی. ایک چیز میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی جس کا بڑا ذکر ہے، فیض آباد دھرنا انکوائری کمیشن، جو کچھ ابھی تک سامنے آیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ سارے معاملات اس انکوائری کمیشن نے سارے سوالات کے جواب دے دیے ہیں؟ تشنگی تو باقی ہے، کیونکہ جو اس وقت پورٹرے کیا جا رہا تھا وہ لگتا تھا کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے باقاعدہ طور پر یہ دھرنا کرایا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے خلاف، لیکن جیسے جیسے کلین چٹ ملی اس سے اب معاملات کچھ اور ہی نظر آ رہے ہیں. نادیہ، میرا خیال یہ ہے کہ اس کمیشن نے جو سوالات تھے ان کے جوابات بھی نہیں دیے، اور ان 7 سے 10 گنا زیادہ سوالات پیدا کر دیے ہیں، نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، اور خود اپنے وجود کے اوپر بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان انہوں نے پیدا کر دیا ہے. یعنی اس کمیشن نے کسی سوال کا ٹھوس جواب نہیں دیا، اور جس طرح انہوں نے بھی صداقت اور امانت کے سرٹیفکیٹ بانٹنا شروع کر دیے ثاقب نثار صاحب کی طرح، تو اس سے کمیشن کے دیکھیں نا، کمیشن ایک فارمل چیز ہوتی ہے، ایک فارمل باڈی ہوتی ہے، اس سے بڑا کمیشن ہوتا ہے عوام الناس، اس سے بڑا کمیشن ہوتا ہے میڈیا کا کھلا ڈلا پن، اس سے بڑا کمیشن ہوتا ہے لوگوں کی ایک رائے. لوگ ایک نتیجے پہ کس کو آپ بتانا چاہتے ہیں یار کون ملوث تھا اور کون ملوث نہیں تھا؟ آپ کی بات کو کون وزن دے گا؟ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کمیشن نے کوئی کسی سوال کا جواب نہیں دیا، نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں، اپنے وجود کے اوپر بھی سوال کھڑا کر دیا ہے. اور یہ بھی بات جو نئے سرے سے ہمارے ہاں ایک تصور تو پہلے سے موجود ہے نا کہ یہ کمیشن جو ہوتے ہیں یہ کسی ٹھوس نتیجے پہ کم ہی پہنچتے ہیں اور معاملات کو الجھا دیتے ہیں، وہی کام انہوں نے کیا ہے. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ جو چیزیں ہیں پرانی اور جن کو گڑے مردے کا بھی نام دیا جاتا ہے، ان کو جتنا کھنگالنا چاہیں گے اور ڈی چوک کے اوپر لا کے ان کا پوسٹ مارٹم کریں گے، نکلنا کچھ نہیں ہے. آپ کی تجزیہ اوقات ہونی ہے اور معاملات الجھنے. بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب فار آن ان فوکس. یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. جب بریک سے واپس حاضر ہوں گے تو تحریک انصاف کے احتجاج پر جو کچھ آج ہوا اس پر تحریک انصاف خود کیا کہتی ہے جانیں گے علی محمد خان صاحب سے. ویلکم بیک. گزشتہ روز صدر آصف زرداری صاحب کی مشترکہ پارلیمنٹ کے اجلاس کے بعد آج چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپوزیشن کے احتجاج کے اوپر نہ صرف یہ کہا کہ جمہوری رویے سے یہ بالاتر تھا، یعنی جمہوری رویے کے اندر رہتے ہوئے اگر احتجاج ہوتا تو بہتر تھا، بلکہ ہم نے یہ دیکھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے 2 اراکین کے خلاف جو ہے وہ کارروائی بھی کی ہے. آج اسی حوالے سے بات کرتے ہیں علی محمد خان صاحب سے. سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اب تو قومی اسمبلی کے ممبر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. علی محمد خان صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کافی وہ معترض ہوئے جس طرح سے گزشتہ روز جوائنٹ سیشن کے اندر احتجاج ہوا، اور انہوں نے ایک مشورہ بھی دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کو اختلافات ختم کر کے ساتھ مل کر بیٹھنا چاہیے. کیا اس کی کسی قسم کی کوئی گنجائش ہے؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے کوئی بھی سیاسی کارکن، کوئی سیاستدان کبھی بھی گفتگو جو ہے وہ بھاگتا نہیں، لیکن اس کے لیے پہلے حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ماحول تو بنائے. آپ میرے ہاتھ باندھ دیں اور مجھے زنجیریں پہنا کے میرے سے مذاکرات کریں، یہ تو کوئی بات نہ. سب سے پہلے اگر زرداری صاحب نے جو کل اپنی اسپیچ میں بات کی ہے اور آج بلاول صاحب نے اس کا اعادہ کیا ہے کہ حکومت یا اپوزیشن میں بات ہو، اس کے لیے سب سے پہلے عمران خان صاحب تو ریلیز ہوں. ہمارے اسیران پہ آپ غداری کی کیسز کریں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد جو بلاول صاحب کی میں سمجھتا ہوں والدہ محترمہ سے بھی زیادہ ان کی عمر ہے،
وہ اس وقت ہارٹ کنڈیشن میں اور کینسر سروائیور جس حالت میں وہ بیچاری 7-8 مہینوں سے وہ جیل میں ہے. چوہدری صاحب سینئر سٹیزن ہے, سینئر پولیٹیشین ہے, ہمارے پنجاب کے ہیں, سینیٹر ہیں, سٹنگ سینیٹر ہیں, گورنر چیمہ صاحب, ان کو نظر نہیں آتے ان کے مذاکرات کی. دیکھیں ساتھ ساتھ واپسی کا وہ بھی کوئی اس میں بھی بات ہو نا کہ اس کے لیے کیا روڈ میپ ہوگا. آپ یہ دیکھیے کہ ابھی کس تاریخ کو الیکشن ہے, جو ضمنی الیکشن ہے جی اتوار کو. جی آپ مجھے یہ بتائیے, اب اگر الیکشن ہوگا تو اس میں تو 4-5 بندے اکٹھے ہوں گے نا. 144 جو انہوں نے پنجاب میں مختلف جگہوں پہ لگایا ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو بھی اس کو بھی نظر میں رکھنا چاہیے. بالکل ہم گفتگو کریں گے, لیکن پہلے عمران خان صاحب ریلیز ہوں, باہر آئیں, غلط کیسز واپس ہوں, پھر بیٹھ کے ملکی مسائل پہ گفتگو ہو سکتی ہے. یعنی عمران خان صاحب کی رہائی تک کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی اور اسی طرح سے چلتا رہے گا, یہی احتجاج ہوں گے پارلیمان میں؟ دیکھیے, احتجاج کسی بھی جمہوری سسٹم کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے. ہمارے خلاف بھی ہوئے, بے شمار ہوئے, ہم نے صبر سے کام لیا. پہلے دن جب ہمارے بانی چیئرمین اور سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب بطور وزیر اعظم جب سپیچ کرنے لگے, جو ان کے ساتھ کیا بلاول صاحب کی جماعت کے لوگوں نے, بالخصوص نون لیگ والوں نے, کیا وہ بلاول صاحب یا زرداری صاحب اس وقت نظر نہیں آئے, یا شہباز شریف صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے؟ ایک وزیر اعظم اوتھ لے رہا ہے اور آپ اس کو بات تک نہیں کرنے دے رہے. تو یہ ان چیزوں کی بنیادیں تو ان لوگوں نے ڈالی ہیں. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ اگر کوئی چیز ماضی میں غلط ہوئی ہے تو اس کا مزید دہرائیں. صحیح, میں بالکل یہ سمجھتا ہوں, کہ چیزیں ٹھیک ہونی چاہیے, لیکن اس میں بال حکومت کی کورٹ میں, ہماری کورٹ میں نہیں. یعنی کہ ماحول کو درست کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں کہ پہلے ریلیز ہوگا, لیکن پھر آپ نہیں سمجھتے کہ جو اس وقت ملک کی اگر یہ سیاسی عدم استحکام رہے گا, جو کہ خود عمران خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ جب تک سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے, جب تک معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا, تو یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے سسٹم پھر چوک ہو جائے گا اور آپ اس میں اپنا بہت بڑا کردار ڈالیں گے. دیکھیں, ہم کیوں کردار ڈالیں گے؟ ہم الیکشن کے لیے نکلیں. قوم نے خاموشی سے ایک سافٹ انقلاب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, اللہ کا شکر ادا کریں سب. یہ قوم خونی انقلاب کی بجائے ایک پرامن سیاسی خاموش انقلاب کی طرف گئی اور 8 فروری کو نکلے اور انہوں نے اپنا رائے کا اظہار کیا. 25 کروڑ عوام کا ملک ہے, ان کا یہ حق نہیں ہے کہ فیصلہ کریں کہ کس کو انہوں نے ووٹ دینا ہے. اور جو ووٹ انہوں نے دے دیا, اس سے بڑا ڈاکہ کیا ہوگا؟ کہ عوام نے ووٹ ڈالا, 2/3 اکثریت سے عمران خان صاحب کی جماعت کو ووٹ دیا. 178 کے قریب ہماری سیٹیں, آج نہیں تو کل یہ بات سامنے آئے گی. ہر جگہ, ہر حساس جگہ, ہر ذمہ دار جگہ یہ رپورٹیں جا چکی ہیں کہ 178 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی, 17 سیٹیں 20 سے بھی کم میاں نواز شریف صاحب کی جماعت نے کی تھی. لیکن آپ نے دیکھا آپ نے کیا اکثریتی جب سائڈ پہ کر کے, تو آپ نے اقلیت کی جماعت کو جو ہے وہ حکومت بنانے کا موقع دیا. ایسی کافی جمہوریت چلتی ہے, آپ مجھے بتائیں. اچھا, تو پھر مجھے یہ بتائیں علی محمد خان صاحب, جیسے آپ نے فرمایا کہ سیاستدان بالکل بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن ماحول بنانا ہوتا ہے. یہ کیا گارنٹی ہے کہ خان صاحب اور آپ کی جماعت انہی سیاستدانوں سے بات کرنے کو تیار ہوگی اگر وہ ماحول جس کو آپ سمجھتے ہیں دینا چاہیے وہ مل جائے؟ کیونکہ بارہا آج تک جتنی خبریں ہم تک پہنچی ہیں, ظاہر ہے کہ اڈیالہ میں عمران خان صاحب ہے, وہ یہی ہے کہ وہ ان سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے, وہ زرداری صاحب سے بات نہیں کرنا چاہتے, وہ نواز شریف سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, بلکہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنے کا ہی جو ساری انکلینیشن ہے وہ نظر آتی ہے. یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے بھی بات کرنا ضروری ہے along with the politicians؟ دیکھیں, یہ تو ابھی آپ آج جو بات کر رہی ہیں, یہ الیکشن سے 5 مہینے پہلے اور آج سے 4 مہینے پہلے تقریباً, اور آج سے 6 مہینے پہلے میں نے یہ بات آپ ہی کے کولیگ کے, آپ کے سینئر کولیگ کے پروگرام میں نے حامد صاحب کے, میر صاحب کے پروگرام میں یہ کہ تمام جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں اپنی اپنی جماعتوں کے جو بڑے لیڈرز ہیں ان کو بلایا جائے, خان صاحب کو جیل سے بلایا جائے, خان صاحب کی ختم کی ان کو بٹھایا جائے, اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی ذمہ دار لوگوں کی ایک آزاد شفاف الیکشن ہو. میں ان باتوں کا قائل نہیں ہوں جو لوگ کہتے ہیں قومی حکومت, اور یہ ایسی خیالی باتیں ہیں کہ قومی حکومت نہیں بنتی. حکومت میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے, حکومت بھی ہوتی ہے, اختلاف بھی ہوتا ہے, احتجاج بھی ہوتا ہے,
لیکن کم از کم اس ایک نقطے پہ اگر بٹھا دیا جاتا الوی صاحب کے ٹائم پہ کہ آزاد شفاف الیکشن ہو اور آگے کا بھی کچھ راستہ طے کر لیا جاتا کہ بھائی اس طریقے سے اب آگے پارلیمنٹ چلے گی، تو آج دیکھیں میں نے اس زمانے میں یہ بات کی تھی، میں کوئی اپنے آپ کو اتنا بالغ و نظر سیاسی کارکن تو اس طرح نہیں سمجھتا کہ مجھے آگے کا نظر آتا ہے، لیکن ویسی میری سوچ کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کوئی نہ کوئی جماعت روڈوں پہ ہوگی اور وہ صرف چلائی گی، وہی ہوا، اس پہ عمل نہیں ہوا۔ آج یہ دیکھیے آپ نے پوچھا کسی ہے اور ہم سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، دیکھیں پاس میں جو عید سے تھوڑی بات انہوں نے بیٹھے ہم سب سے، تو سب میں سب آتے ہیں، سب میں حکومت بھی آتی ہے، سب ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے، ایک نقطہ میں رکھ کے پھر آپ اگر کوئی اور سوالوں میں جواب دوں گا، یہ نقطہ میں رکھوں گا کہ اگر آج یہ ثابت ہو جائے یہ سیاسی حکومت کل اختیار ہے اپنے فیصلوں میں، بالکل آپ کی بات صحیح ہے، پھر کسی اور سے بات کرنی نہیں چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیے ایک حکومت جو اپنا وزیر داخلہ نہیں لگا سکتی، محسن نقوی صاحب کی طرف میرا اشارہ ہے، جو اپنا وزیر خزانہ نہیں لگا سکتی، تو کیا وہ کل اختیار ہے؟ آر دے سیلف انڈلجنس ان دیئر ڈیسیژن میکنگ؟ the answer would be big no۔ تو پھر علی محمد خان صاحب دیکھیں، یہ آپ نے بہت بڑی بات کہی ہے، مجھے پہلے ایک بریک لینے دیجیے، آئی ایم کمنگ بیک ٹو یو۔ آپ نے کہا کل اس حکومت کے پاس نہیں ہے، تو سوال تو پھر 2018 کی حکومت پر بھی ہے، اس کا مطلب کچھ بدلا نہیں۔ رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ ان فوکس ہے علی محمد خان صاحب، ممبر قومی اسمبلی، سینئر ممبر تحریک انصاف۔ خان صاحب، آپ نے جو بریک سے پہلے کہا کہ اس حکومت کے پاس اگر کل اختیار ہوتا تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے، اس کا مطلب 2018 کی جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت یہی جماعتیں کہتی تھی کہ ان کے پاس کل اختیار نہیں ہے، اور خود عمران خان صاحب کئی بار بعد میں یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ان کا فیصلہ نہیں تھا، یہ فیصلہ جنرل باجوہ کا تھا۔ اس کا مطلب تسلسل کچھ اسی طرح کا ہے، تبدیل کچھ نہیں ہوا۔ دیکھیں میرے خیال میں ہمیں وہ اردو میں ایک ضرب المثل ہے کہ گونگلوں کے اوپر سے مٹی نہیں جھاڑنی چاہیے، ہمیں سچی بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک رول اسٹیبلشمنٹ کا رہا ہے، اور وہ سول ملٹری امبیلنس کی بہت طویل ڈیبیٹ رہی ہے۔ آئیڈیل سچویشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول اس سے کم ہوتا جائے، جتنا کم ہوگا اتنا ہی سسٹم جو ہے وہ بیلنس کی طرف جائے گا اور ان کی بھی عوام میں پذیرائی بڑھے گی۔ تو آئیڈیل تو یہ ہے، لیکن اس وقت ہم آئیڈیل سچویشن میں نہیں ہیں۔ اب اس میں کیا کریں؟ کیا دیوار سے ٹکرے ماریں؟ کیا ایک دوسرے سے سارے لڑنا شروع کر دیں یا مسائل کا حل نکلے؟ بالکل کوئی بھی جی شعور شخص کہے گا کہ مسائل کا حل نکلے، کیونکہ سب ہم پاکستانی ہیں۔ اچھا، تو اس مسائل کے حل کے لیے اگر عمران خان صاحب، جن کے حوالے سے منسوب بیان آ رہا تھا کہ وہ جنگل کا بادشاہ کہہ رہے ہیں، وہ اپنی اوپر جو سارے کیسز ہیں، یا نواز شریف صاحب کی جو ایکویٹلز ہیں، ان سب کا جو وہ کہتے ہیں ذمہ دار جو ہے وہ انہوں نے موجودہ چیف کو ٹھہرایا ہے، تو پھر اس طرح بھی تو ماحول بہتر نہیں ہوگا۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ماحول کی بہتری کا جو ہے وہ راستہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ کوئی مسئلہ ہے۔ ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ مسئلہ ہے، کیونکہ ایک شخص آپ کے ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ ہر طرح سے محب وطن ہے، پاکستان کے ایک چیز پہ وہ اس کو اس طرح سمجھتا ہے جیسے انسان اپنے گھر کی چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے وہ ہر طرح سے موجود ہے۔ پھر جب ہم پہ حملہ ہوا تو وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ایک طرح سے جس طرح گھر کا بڑا ہوتا ہے ذمہ داری پوری کی، جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم سوچیں گے نہیں، ہم عمل کریں گے، اور کسی بھی لمحے پہ وہ کہیں بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ ہمیشہ یہ بات کرتے رہے کہ پاکستان کے لیے عمران خان سے زیادہ اس ملک کی ہمارا ادارہ فوج بہت زیادہ ہے، بلکہ یہ یہاں تک کہا کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا حل واحد یہ ہے کہ غلطیاں ٹھیک کی جائیں، عمران خان صاحب باہر آئیں، جو چیزیں ہیں وہ بیلنس ہوں۔ دیوار سے لگا کے کبھی بھی بات نہیں ہوتی۔ دیکھیں اگر ہم کسی کو بھی دیوار سے لگائیں گے، 2/3 اکثریت لینے والی جماعت ہے، ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے، اس کو آپ نے 8-9 مہینوں سے اس کو اپنے جیل میں ڈالا ہوا ہے، جماعت کی توڑ دی، نشان اس کا لے لیا، گولیاں عمران خان صاحب اپنے بدن میں کھا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا یہ کوسچن مارک ہے پاکستان پہ کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو گولیاں لگی آخر کی۔ اس ساری چیزیں ہم بھی جواب مانگتے ہیں نا، باقی تو ہم سب ایک ہیں۔ یہ کس کی فوج ہے اور یہ کس کی سیاست، یہ پارلیمنٹ، ہم سب ایک نہیں۔
सही। फिर इसके मसाइल का हल क्या होगा? दीवार से लगा के जेल में डाल के बेड़ियां पहना के तो मसले का हल नहीं होगा। मसले का हल तब होगा जब इमरान खान साहब जो मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, जिसके पीछे 2 तिहाई कौम खड़ी है, उसको बिठाएं, बात का मसले का हल निकालें ताकि मुल्क आगे बढ़े। देखें, अच्छा, country is moving in circles, country is not moving in a straight path and everybody is a loser। ठीक है, यानी रिहाई से कम पे बात नहीं है, रिहा हो तो फिर उसके बाद फिर बातचीत के लिए बिठाया जाए। एक आखिरी चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो जेल के अंदर जो नई दीवारों का सिलसिला था अडियाला में, और आज जो उनका केस भी था, उसमें भी जज साहब ने कहा कि ये एक्स्ट्रा दीवारें हटाएं, ये कुछ पता चला कि किसके कहने पर बनाई गई हैं ये एक्स्ट्रा दीवारें? आप पूछे ना मोहसिन नकवी साहब से। मैं तो अभी कल से मैं ये एक सवाल और भी उठा रहा हूँ कि हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं माशाल्लाह सेनेटर भी बन गए हैं और ताज़ा मियाँ साहब की हुकूमत के वज़ीर दाखिला है, तो चेक तो करें वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए भी हैं कि नहीं, घर पे किस जमात का झंडा लगा हुआ है, उनसे पूछे ना ये कौन दीवारें खड़ी कर रहा है। ऐसी हालत में किस तरह माहौल बेहतर होगा? सबके घर पे पाकिस्तान का झंडा है अली मोहम्मद साहब, आप समझे इस चीज को, सबके घरों पे सब पाकिस्तान का झंडा है। देखें, उनके घर पे पाकिस्तान का झंडा है तो ये मेरे सीने का पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है। उन्होंने अभी साबित करना है, हम आज के दूध करके बैठे हुए हैं। हम वो लोग हैं, जब हम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए सर धड़ की बाजी लगाई है 3 नस्लों से, बाप से, दादा से, और अब अली मोहम्मद और उसका बेटा भी, और इसी तरह इमरान खान है। इमरान खान को आपने जेल में डाला हुआ है, उसका वालिद इकरामुल्लाह न्याजी वो मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिनटों पास में खड़ा था। कैसी बात करते हैं यहाँ? सही। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह तफसील से एक नशिस्त जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। बातें सब कर रहे हैं कि मिल बैठ कर आगे का रोड मैप, माशी इस्तेहकाम, लेकिन मिल बैठने के लिए कौन इस चीज की पहल करेगा ये वक्त ही बताएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।